नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की वो जगह यानी जन्नत जिसको कहते हैं, फिरदौस कहा जाता है, मसीहत में हम इसको खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं। और उसके ऊपर हमने दो प्रोग्राम किए और हम चाहते हैं कि हम वो जगह जिसके ताल्लुक़ से हम बार बार हर प्रोग्राम में मैं इब्तदाइये में कहता हूँ कि वो जगह जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, वो क्या जगह है, वो कैसी जगह है और वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। हमने पिछली दफ़ा पे इस पे थोड़ी सी बात की थी और आज भी हम ज़रूर बात करेंगे कि कैसे हम उस जगह तक पहुँच सकते हैं। और आज जो प्रोग्राम है हमारा, हम उसमें ख़ास तौर पे उस जगह का भी बात करेंगे जो खुदा जहाँ नहीं चाहता कि हम जाएं। एक जगह मैंने जैसे कहा कि जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम जाएं, और एक जगह वो है जहाँ खुदावंद और उसका कलाम नहीं चाहता कि वो लोग जिनको खुदा ने बनाया, आपको, दुनिया को, हर एक शख्स को खुदा ने बनाया, मुझे, हम सबको खुदा ने बनाया। खुदा नहीं चाहता कि हम उस हलाकत की जगह पे जाएं और जिसको दोज़ख कहा जाता है, जहन्नुम कहा जाता है। और आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक था पिछले दफ़ा भी जहन्नुम, जो जन्नत और जहन्नुम और हकीकत क्या है, दी अल्टीमेट ट्रुथ उसकी क्या है, हम उसके ताल्लुक़ से आज दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। और हम दूसरे हिस्से पे ख़ास तौर पे बात करेंगे आज जहन्नुम के ताल्लुक़ से, जिसको दोज़ख भी कहा जाता है, आग और गंधक की झील भी कहा जाता है। हम इन सारी चीज़ों को कलाम के मुताबिक आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं एक बात फिर आपसे कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए हमें एक मंजिल का तयन करना ज़रूरी है और होता है। हम किसी भी सफ़र पे जाएं, चाहे जहाज़ का टिकट लें, चाहे ट्रेन का टिकट लें, चाहे बस का टिकट लें, चाहे फेरी बैरी जहाज़ पे जाएं, कहीं भी जाएं, हमें बताना होता है कि हमने कहाँ जाना है और उसके मुताबिक हमें जो है टिकट दिया जाता है। और आज मैं ख़ास तौर पे आपसे फिर ये सवाल करूँगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। हर शख्स चाहता है कि वो उस जगह पे जाए जिसको फिरदौस कहा जाता है, जिसके ताल्लुक़ से हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि बाज़ मज़ाहिब बहुत रंगीन सी तस्वीर पेश करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं अपने लोगों को। लेकिन हम बात करेंगे हकीकत की कि हकीकत क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और कैसे हम उस जगह को जिसके ताल्लुक़ से आज हम बात करने को है, जो जहन्नुम की बात है, जो दोज़ख की बात है, कैसे उसको हम जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और आज इस मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली बहुत से प्रोग्रामों में बहुत से सालों से हमारे पास आते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं और ये मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं और इसके साथ साथ खुदा के बड़े अच्छे खादम और एक अच्छा मुशाहिदा और अच्छी एक जो है कलाम की ये सच्चाइयों के भेदों को जानते हुए हम तक लेके आते हैं। आइए हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अंजीली, आपको वेलकम करते हैं। और आज आप क्या इब्तदाइया में बताना चाहेंगे? अगर आप बताना चाहें तो बेशक जन्नत के ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं, लेकिन फिर मेन आज का सब्जेक्ट हमारा जहन्नुम है, उसके ताल्लुक़ से भी बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे आज फिर स्टूडियो में मुदाव करने के लिए शुक्रिया। और मेरा अपना तारुफ जो है वो आप जिन अल्फाज से भी करवाएं, मेरे अपने लिए सबसे अच्छा तारुफ यही है कि मैं बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और बहुत सालों से, बल्कि निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक मैं बाइबल मुक़द्दस को दीगर अलूम के साथ पढ़ता रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, समझें, तो आपको फ़लसफ़े, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तारीख़, दुनिया के तमाम अलूम को समझने में आसानी होती है।
اور جتنا زیادہ آپ ان تمام علوم کو سمجھتے ہیں بائبل مقدس کو سمجھنے میں بھی اتنی آسانی ہوتی ہے. لہٰذا بائبل کا ایک ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے میں جنت اور جہنم کے بارے میں صرف ابتدائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونے کا شرف ہے. اگر کوئی بچہ بازار میں گم جائے تو اسے پوچھے کہ اسے کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھے میرا باپ چاہیے یا میری ماں چاہیے. ہی وانٹس ٹو بی کنیکٹڈ ود دا پیرنٹس. تو ہم انسانیت کے بھٹکے ہوئے لوگ ہم اپنے ماں باپ کی جگہ ہمارے جو خالق ہے خدا اس سے ملنا چاہتے ہیں. لہٰذا جنت وہ جہاں میرا خدا میرا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو بھی چیز یا جو بھی جگہ ایسی ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، چاہے پھر وہ کیسے بھی ہو، میرے لیے وہ جہنم ہے. اب اس کی باقی جو تشریح ہے وہ ہم پروگرام کے دوران کر لیں گے. آمین. تھینک یو ویری مچ اور گاڈ بلیس یو. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر اسی لیے ہے کہ ہم بہتوں کو خدا کے کلام کے مطابق وہ باتیں جو ان کو جاننا ضروری ہے ان تک لے کے آئیں. اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو مہربانی سے ضرور لائک اور فالو کیجئے. ایمان کا سفر ہمارا پیج ہے، فیس بک پیج، آپ اس کو لائک کیجئے، آپ اس کو فالو کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر ہے، آپ اس کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ بہت سے اور سوشل میڈیا پہ ہمارا یہ پروگرام جاتا ہے. زندگی ٹی وی پہ یہ پروگرام جاتا ہے. زندگی ٹی وی کا ایپ جو ہے پاک زندگی، آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اس ایپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ hoshana.live ہے، آپ اس کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. اور بہت سے اور جگہوں پہ جہاں یہ پروگرام جاتا ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دوسروں تک بھی اس پروگرام کو پہنچائیں. اور خاص طور پہ یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ بہت سے ممالک میں جاتا ہے. آپ کے جہاں عزیز و اقارب ہیں یا آپ خود کہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں، آپ ایشیا سیٹ 7 پہ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور میں ضرور بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام ہر منگل کو یعنی ٹیوزڈے کو 4 بجے UK وقت کے مطابق آتا ہے. اور یہ پروگرام جو ہے خاص طور پہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے آج کل وقت جو ہے پاکستان کا. اور اسی طرح آپ جہاں ہیں آپ اپنے وقت کو UK یا پاکستان کے ٹائم کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر خاص طور پہ اس پروگرام کے لیے +44 793 117 4775. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو خاص اس پروگرام کے لیے ہے. آپ اپنے سوال اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیں گے. ڈاکٹر جی یہ پروگرام جب ہم کر رہے ہیں آپ نے بڑے اچھا ابتدائیہ دیا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی خاص طور پہ کہ کیسے جنت جو ہے فردوس اس کو کہا جاتا ہے. یسوع مسیح نے خود صلیب پہ اس ڈاکو کو کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، یہ کلام کی باتیں ہیں اور مسیح کے منہ کی باتیں ہیں. اور ایک اور جگہ پہ یسوع مسیح کا کلام متی کی انجیل اس کا جو 25واں باب ہے اور اس کی 41ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونو میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ بھی یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ان کے منہ کی باتیں ہیں، انجیل مقدس میں یہ لکھی ہوئی ہیں. تو جیسے جنت ایک حقیقت ہے ویسے ہی جہنم ایک حقیقت ہے. اور بعض دفعہ لوگ اس کو جو ہیں وہ ہیڈیز کے ساتھ جو برزخ جس کو بھی کہا گیا، یا اس کو جو ہے جہاں پہ ایماندار جاتے ہیں ابراہیم کی گود، اور پھر جہاں پہ جو خدا کے ساتھ نہ چلنے والے گناہ گار جاتے ہیں اس کا دوزخ کی جگہ کہی گئی ہے. جو خاص جو کو کہا گیا عالم ارواح کی جگہ کہی گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، دوزخ نے عالم ارواح کی جگہ. تو وہ ایک ٹیمپریری جگہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ اس کو شروع سے کلیئر کر دیں، جہاں پہ جیسے کوئی بھی مجرم پہلے حوالات میں جاتا ہے اور پھر جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جیل میں بھیجا جاتا ہے یا پھر اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے. اسی طرح
जब तक कि आखिरी अदालत नहीं होती तब तक ये जो जगह है, जो बरसख है, जो जहाँ पे या हेडीज़ कहा गया है या गेहना का वर्ड इसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो इब्रानी में, और गेहना को जहन्नम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों तरफ इस्तेमाल हुआ है। तो आप ज़रा इसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा बयान कीजिए। जी पाजी साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं इस पॉइंट को ज़रा उजागर करना चाहता हूँ। जो आपने हवाला पढ़ा है उसमें लिखा है कि फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, मालूनो मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है, सामाइन, ज़रा इसको नोट करें कि ये आग इंसानों के लिए तो बनाई नहीं गई थी, लिखा है जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। लिहाजा जो इब्तदाई मकसद था इस जहन्नम का वो अबलीस और उसके फरिश्ते हैं। लेकिन फिर आगे समझ आती है कि इंसानों में से कौन लोग जाएंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातें और उसके काम पर अमल नहीं किया, उसके कलाम पर अमल नहीं किया। लिहाजा ये पहली बात थी कि जहन्नम का बुनियादी मकसद अबलीस और उसके फरिश्तों को वहाँ डालना है। दूसरा नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने गहना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। गहना इब्रानी ज़ुबान में जहन्नम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में गहना, और इसको जब अरबी में लाया गया तो वो जहन्ना है, इसलिए क्योंकि गाफ नहीं होता अरबी में, तो वो जीम की जगह जहन्ना। और फिर उर्दू में जब इसका तर्जमा किया गया तो वो जहन्नम है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ मज़ाहिब में पाया जाता है, लेकिन मसीहियत में जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये आग की झील या ये जहन्नम, ये बुनियादी तौर पर, इब्तदाई तौर पर इसका ताल्लुक़ इब्लीस और उसके फरिश्तों के साथ था। खुदा नहीं चाहता कि इंसान उसमें जाएं, लेकिन इंसान उसमें तब जाएंगे, जैसे अभी हम इस मुताले में देखेंगे, जो उस पर ईमान नहीं लाते और उसके कलाम की बातों को नहीं सुनते। तो पहली तो बात ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जहन्नम का मकसद क्या है, और दूसरी बात ये कि इसका कॉन्सेप्ट, तसव्वुर जो है वो बहुत से मज़ाहिब में है। इस्लाम में भी है, मसीहियत में भी है, दीगर मज़ाहिब में भी है, यहूदियत में भी है, लेकिन इसको समझने में मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो नुक्ता नज़र है या अकीदा है वो मुख्तलिफ होता है। तो आज हम इसको मसीही अकीदे से देखेंगे और बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात देकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी डी। दूसरी बात, इसको ख़ास तौर पे हम जब देखते हैं तो मसीहत में जो मुकाशवा की किताब है वहाँ आपने इसको टच किया अभी इस बात को कि वहाँ इसको आग और गंधक की झील कहा गया है, और आग और गंधक की झील है। और ये आखिरी अदालत के बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब सफ़ेद तक की अदालत है, मसीह की दूसरी आमद और फिर 1000 साल बादशाहत, और उसके बाद फिर आखिरी अदालत के बाद ये जो है यहाँ पे होगा लेक ऑफ फायर का जिक्र है, जहाँ पे उसमें ही डाले जाएंगे। और लिखा है अब ये जो हम जो इसको जब कहते हैं खुदा की हजूरी की जगह, और फिर बरकत से महरूमी की जगह भी हम कहते हैं, और जो आउटर डार्कनेस है या बैरूनी तारीकी है, ये तारीकी की जगह भी इसको कहा गया है, जहन्नम को, दोज़ख को। और ये बात हम ख़ास तौर पे जब मैंने 41वीं आयत पढ़ी तो यीशु मसीह ने उससे पहले जो 31 आयत से लेके 40 आयत तक बयान है वो दाहिनी तरफ वालों के लिए है जी, और जिनको उसने कहा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मुबारक यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए और जिन्होंने यीशु मसीह के मुताबिक उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उन्होंने उसके मुताबिक जो है फिर अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो मसीह की आमद के बाद कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि एक कफ़ारा यीशु मसीह ने दे दिया। वो कफ़ारा इसलिए दे दिया ताकि गुनाहों की मुआफ़ी इंसान के लिए मुमकिन हो सके, और जो मुमकिन ना था, इब्रानियों का ख़त कहता है कि बैलों और बछड़ों और
दूसरी कुर्बानियों के वसीला से जो है वो गुनाह, जो मारूसी गुनाह था, धोया जाता। इसलिए हमारे लिए एक बर्रा तैयार किया गया और वो बर्रा यीशु मसीह नासरी हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुआ। और लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा ने तो इंतज़ाम भी किया, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी भेजा और खुदा ने उनके लिए एक आसान तरीका भी दे दिया। लेकिन इंसान जो है वो फिर भी खुदा के मुखालिफ चलता है। इब्लीस की ये पूरी कोशिश है। इस इंसान इसलिए बेबस है इब्लीस के आगे कि इब्लीस उसको अच्छी अच्छी ख्वाहिशें दिख देता है, अच्छी अच्छी वो रंगीन चीज़ें दिखाता है। और हमने पिछले मज़हब में भी पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि बाद मज़ाहिब जो चीज़ें उनके वक्त में या उस जगह पे नहीं थी उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर देते हैं। अगर जो मिडल ईस्ट है या वो इलाके हैं जहाँ पे गर्मी है तो वहाँ कहा कि वो बड़ी ठंडी जगह होगी, और बड़ी वो जहाँ पे वो नहीं है शादाबी नहीं है कि वहाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह होंगी। और फिर जहाँ जब वो रेगिस्तानों में दूसरी जगहों पे उनको जब उनके साथी नहीं या औरत नहीं या कुछ और नहीं तो उनको फिर हूरों के और दूसरे ख्वाब भी दिखाए गए। तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने भी की, कि हम बाइबल के ताल्लुक़ से बात करते हैं और बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा अपने साथ चलने वालों को और कलाम के मुताबिक चलने वालों को जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाएगा। और जो नहीं चले, अब ये जो नहीं चले हैं, आप इनके ताल्लुक़ से बताइए कि जब वो कहते हैं कि ऐ मलाउनो, तो ये मलाउन क्यों ठहराए जाते हैं? ज़रा आप इस पे बात कीजिए। पहले तो मैं थोड़ा सा जो आपने अभी कॉन्सेप्ट दिया है कि बाज़ मज़ाहिब में और बाज़ अक़ीदों में और बाज़ फ़लसफ़ों में जो जन्नत का तसव्वुर है वो असल में किसी तशनगी या किसी भूख की तस्कीन हो जाने का तसव्वुर है। एक मशहूर फ़िलासफ़र ने, फ़लसफ़ीदान ने कहा था कि मज़ाहिब का ये है कि जैसी भूख वैसी जन्नत, यानी कि वो भूख जो है कोई भी हो उसको आप सारी जगह हर तरह से ख़त्म कर दें तो वो जन्नत का समा बन जाएगा। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और ये सब कुछ मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब के 31वें आयत से आगे लिखा है कि वो अपने दाएं वाले लोगों को, दाएं हाथ वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी देगा और बाएं वालों को कहेगा कि आए मालूनो तुम वहाँ जाओ उस झील में जहाँ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि फिर आगे उनकी सिफ़ात बयान की कि वो क्यों जाएंगे इब्लीस के साथ। लिखा है क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद खाने में था तो तुम मेरी खबर गिरी के लिए ना आए। तब वो भी जवाब में उसे कहेंगे, आए खुदावंद हमने कब तुझे भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार और कैद खाने में देखा ताकि तेरी खिदमत कर सकते। उस वक़्त वो उनसे जवाब देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो गोया मेरे ही साथ ना किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। बाइबल मुक़द्दस। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ये जो पिछली दफ़ा भी हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था कि कोई इसको ये ना समझे कि ये अच्छे कामों की वजह से हमारी निजात है। ये क्योंकि जब जो रास्तबाज, हमने ये इस वर्ड को पिक किया था जी, कि जब इंसान रास्तबाज वो कहलाता है जो यीशु मसीह के लहू से धुल गया और पाक हो गया और फिर उसने अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक ढाल दिया, तो वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से रास्तबाज ठहरा। और जब इंसान रास्तबाज ठहर जाता है
تو پھر یقیناً خدا کا پاک روح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر جب خدا کا پاک روح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے تو پھر خدا کا پاک روح اسے اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جس کو روح کے پھل کہا گیا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ پڑھ کے بھی سنائے تھے کہ نیکی، پرہیزگاری، حلیمی اور بلکہ ہر طرح کا اچھا کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو پھر یقیناً جو یہ کام آپ نے بھی کہے وہ انسان کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ اب اس کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا پاک روح مل گیا، اور اب پاک روح اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوزخ کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں۔ جی ایک روایتی جو نظریہ ہے، جو ٹریڈیشنلی جس کو پروٹیسٹنٹ چرچز بھی مانتے ہیں، کیتھولک چرچز بھی مانتے ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز بھی مانتے ہیں، پینٹیکوسٹل چرچز بھی اس کو مانتے ہیں، وہ ٹریڈیشنل ویو جو ہے اس کو دوزخ یعنی خدا سے ابدی جدائی کی حالت ہے، اور جو لوگ خدا کی نجات کو رد کرتے ہیں وہ اس انجام کو پہنچیں گے جو دوزخ کی حالت بیان کی جاتی ہے، اور یہ ابدی سزا ہے۔ مطلب کہ اب اس پہ تیسری بات جو اہم ہے وہ اس کو ابدی سزا کے طور پہ جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ میجر کلیسیاں ساری اس پہ متفق ہیں، تو آپ اس کے تعلق سے بھی ذرا بات کیجیے گا۔ جی بالکل، بائبل مقدس میں چونکہ خداوند کے پاک کلام میں جب بھی سزا کی بات آئی ہے، اور سزا سے مراد یہاں پر کسی ایک جرم یا گناہ کی سزا نہیں، بلکہ انسانی زندگی میں خدا کی مخالفت اور خدا سے دور رہنے اور بدکاری کی زندگی گزارنے، خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہوئے قبول نہ کرنے کی سزا جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ دائمی ہے، یعنی کہ ایٹرنل ہے۔ اب جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اکثر جو چرچز ہیں یا ہمارے جو بزرگ پریسٹس ہوئے ہیں یا جو چرچ فادرز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا اکثر کا نظریہ یہی ہے، اور چرچز کا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے روحیں جو ہیں وہ عذاب میں رہیں گی، اور اسی لیے بائبل مقدس میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ اور اس جگہ کا کیڑا نہیں مرتا، یہ دائمی ہے، ایٹرنل ہے، کیونکہ سیپریشن خدا سے وہ بھی ایٹرنل ہے۔ تو یہ جو خدا سے جدائی کی ایٹرنیلٹی ہے، یعنی کہ چونکہ خدا سے جدائی ابدی ہے، اس لیے وہ سزا بھی ابدی ہوگی، یہ آگ کی جھیل ابدی ہوگی، اور اس کو زیادہ تر کلیسیائیں پروٹسٹنٹ، کیتھولکس اور باقی بہت سی جو میجر کلیسیاں ہیں وہ اس کا یہی اندازہ پیش کرتی رہی ہیں، یہی ان کے عقیدے کا حصہ رہا ہے کہ ہیل فائر از ایٹرنل بیکاز دا سپریشن فرام گاڈ از ایٹرنل۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے بھی بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو انہائلیشنزم کہتے ہیں، یعنی کہ جب کسی چیز کو آگ میں ڈالا جاتا ہے برباد کرنے کے لیے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، انہائلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی بقا ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی چیز فنا ہو جاتی ہے، انہائلیٹ ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں کا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت آئے گی تو اس کے بعد موت اور جہنم اور گناہ اور یہ سب کچھ چیزیں جن کا منفی چیزوں سے تعلق ہے وہ سب کی سب تباہ ہو جائیں گی۔ تو یہ دو مین نظریات ہیں یا عقیدوں کی تشریح ہیں، اور پھر ایک اور عقیدہ ہے جسے یونیورسلزم بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کا بھی پرچار کیا کہ آخر کار خدا جو ہے کیونکہ وہ محبت کا خدا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے تمام روحوں کو بچا لے گا، یونیورسلزم۔ لیکن بائبل مقدس میں یونیورسلزم کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ملتا بالکل۔ اور یہ جو انہیلیشن کا نظریہ ہے، فنا کا نظریہ ہے، یہ بھی کچھ لوگوں نے ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں
اور وہ پھر اپنا اپنا نظریہ پیش بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان کی تعلیم ہوتی ہے، کچھ کہیں نہ کہیں سے وہ لے لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ خدا ایک طرف ایٹرنٹی کی بات کر رہا ہے ایمانداروں کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کی، اور ایک طرف کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے. یہ بعض کلام میں کافی جگہ پہ ہی آیا ہے کہ ہمیشہ کی ہلاکت. اور ہمیشہ کی ہلاکت میں وہاں پہ خاص طور پہ یہ ایک ورڈ آیا ہوا ہے کلام مقدس میں، انجیل مقدس، کہ وہاں کا کیڑا نہیں مرتا. یعنی کہ جب وہ ہلاکت میں ڈالے جائیں گے تو وہ ایٹرنلی جو ہے وہ جلتے رہیں گے اور وہ نہیں کریں گے. تو یہ اس لیے اس کے اوپر بہت سی ریسرچ بھی ہے کلیسیاؤں کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروٹیسٹنٹ، کیتھولک، ایسٹرن آرتھوڈاکس یہ مین کلیسیائیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نظریہ درست نظریہ بھی ہے. اور جو عالمگیر آپ نے یونیورسل جو ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، نجات کی بات کی ہے، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں سب ایک ہو جائیں گے، جو آپ نے جیسے بیان کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کی تعلیم نہیں ہے. اب یہ جو ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دوزخ کے مقاصد کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں دوزخ ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کا. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آج کل کی اس میں کہ خدا محبت ہے، تو جب خدا محبت ہے تو کیوں یہ ایسا ہے. لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ خدا عادل منصف بھی ہے. اور اس کے تعلق سے مکاشوہ کی کتاب میں جو یسوع مسیح نے خود لکھوائی اپنے شاگرد یوحنا کو دی تاکہ کلیسیوں کو دے دے اور کلیسیاں دنیا تک اس کو پہنچائیں، اس میں بڑے واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ ہلاکت ہے، یہ ہمیشہ کی ہلاکت اس لیے آئے گی کیونکہ خدا نے تو ایک پورا انتظام دیا، یہاں تک کہ یسوع مسیح ناصری یعنی کہ خدا کا بیٹا خود آسمان چھوڑ کے آ گیا، اور خود آسمان چھوڑ کر ایک بڑی قربانی دے دی. اور جب قربانی دے دی اور پھر اس کے بعد اس نے ہر طرح کے دکھ بھی سہے اور موت اور قبر پہ فتح بھی پائی، تو پھر بھی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ مکاشوہ کی کتاب کا جو میں حوالہ کہہ رہا تھا وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہیں لوگ جن کے سر کاٹے گئے، جن کو مسیح کی منادی کرتے ہوئے جو ہے ظلم و ستم ہوا ان پہ اور ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، ان کی روحیں چلا چلا کر کہتی ہیں کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا. تو ہمارا خدا انصاف کا بھی خدا ہے. آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا کہ یہ مقصد اس کا کیا ہے دوزخ کا. جی بالکل. بہت سے لوگ جو اس یونیورس کو، کائنات کو، دنیا کو، زندگی کو بالکل ایک ایکسیڈنٹل مظہر، ایک ایکسیڈنٹل فینومینا سمجھتے ہیں، اور ان کا کوئی مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے یا کوئی مورل آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے نہیں. دنیا میں بس ہم لوگ ایکسیڈنٹلی پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں. اور اس میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے ایتھیسٹ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ پھر بھی مورلز کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بے شک خدا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ہم میں مورل سٹینڈرڈز ہونے چاہیے اپنی وجہ سے، خدا کی وجہ سے نہیں. لیکن جو خدا کے باغی ہیں، ان میں ایتھیسٹ بھی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب کو چھوڑ چکے ہیں، ہر طرح کے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، اور جن کے کہنے کے مطابق یہی ہے کہ جہنم یا تو خدا کے کردار کی نفی ہے یا پھر وہ بے مقصد چیز ہے. مسیحیت میں اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے، باشعور مخلوق ہوتے ہوئے، ہم فیصلہ کریں کہ ہم خدا کے منصوبے کے مطابق بنائی گئی دنیا میں، بنائی گئی کائنات میں ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سارا نظام جو ہے یہ خدا کا ہے، خدا نے اسے بنایا، ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. اگر ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے گھر میں، اس کی دنیا میں، اس کی کائنات میں اس کے اصولوں کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق
زندہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر ہم بغاوت کریں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں زندہ رہنا، تو خدا پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو تو میرا نظام ہی نہیں پسند، یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں پسند کرتے. تو پھر وہ جو باغی جس نے پہلے بغاوت کی تھی، ابلیس اور اس کے فرشتے، جہاں پہ ان کو ڈالنا ہے نافرمانی، بالکل نافرمانی والی روحیں، یہ بھی نافرمان ہے، انسان ہو کے بھی نافرمان ہے، وہ فرشتے ہو کر نافرمان تھے. تو پھر سب کو اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں خدا کا مقصد ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں ہے. خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی چونکہ خدا تو کائنات سے نکالا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم جو مخلوق ہیں، ہمیں اپنے طور طریقے، ہمیں اپنے رویے، ہمیں اپنے نظریات، اپنے اعمال اس کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق لانے ہیں. اور اگر ہم نہیں لائیں گے تو وہ کہے گا کہ پھر میری اس نظام سے، میری دنیا سے تم نکل جاؤ، تمہارے لیے وہی جگہ جو ابلیس کے لیے، ابلیس کی ہے. اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ابد تک، ہمیشہ تک کے لیے، تو میں چاہ رہا ہوں ایک حوالہ بھی میں اس کے لیے دے دوں، پھر ایک ہمارے پاس سوال ہے، ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا آخری باب جو ہے، آخری 20واں باب جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا گیا جہاں وہ حیوان جھوٹا نبی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. رات دن ابدالآباد، یعنی کہ ہمیشہ تک، فار آل ٹائمز ٹو کم، ایٹرنٹی، ہمیشہ تک وہ وہاں تک جو ہے اس عذاب میں رہیں گے. میں نے کہا اس کو ذرا میں حوالے کے ساتھ کلیئر کروں. اور دوسری بات، ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمارے بھائی برکت مورس ہمیں فیس بک پر، ہمارا جو پیج ہے ایمان کا سفر، آپ بھی اس سے لائک کیجئے اور اس کو پیج کو فالو بھی کیجئے، اور آپ کا سوال اگر کوئی ہو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور موضوع بھی بہت اہم ہے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جو کہ آپ کی بات سے ہی نکلا ہے کہ مسیح کا رد کرنا ہماری آخرت کا انجام ہوگا، جنت اور جہنم، مطلب کہ آخرت کا انجام جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. لیکن مسیح خداوند کے متعلق وہ کیا چیز ہے جس کا انکار یا اقرار ہماری ابدیت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کا ہماری زمینی زندگی سے کیوں جڑا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ہمارے جیتے جی ہی کیوں کرنا ضروری ہے، اور یہ انجیل مقدس میں کس مقام پر تلاش کیا جا سکتا ہے. اور ایک بڑی مشہور آیت ہے، یہاں سے میں شروع کر لیتا ہوں، آپ کا آخری حصے کا جواب. وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو پہلی بات ایمان لانے کی ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ آخرت کا، یعنی کہ مسیح کو رد کرنے والا، جو شروع میں آپ نے کہا، اور یقیناً جو مسیح کو رد کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور وہ نبی کے طور پہ آئے، اور ان کو ایک خاص گفٹ دیا گیا، اور وہ لوگوں کو شفا بخشے تھے، اور وہ مردوں تک کو بھی زندہ انہوں نے کیا. یہ خدا کی طرف سے قدرت تھی. لیکن وہ خدا کی اس بات کو، جو آپ کے پوائنٹ ہے، رد کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کا وہ منصوبہ جو انجیل مقدس، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب بات یہاں سے ایک آگے نکلتی ہے کہ ایمان کس بات پہ لانا ہے، کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور خدا کا بھیجا ہوا، اور وہ جو ہے دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا. وہ نبی کے طور پہ نہیں آئے، وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ خاص طور پہ اس لیے آیا کہ کلام کے مطابق، یعنی کہ جو خدا نے کلام شریعت دی تھی اس کے مطابق قربانی ضروری تھی. اور جیسے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، جس کو میں نے پہلے بھی پڑھا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں اور دوسری قربانیوں سے جو ہے
وہ گناہ جو ازلی جو اوریجنل سن تھا جو باغ عدن میں ہوا اس کا کفارہ ہو سکتا، اس لیے خدا نے ایک پاک خون سے، جس میں کوئی آمیزش نہیں تھی انسان کے خون کی، جس میں کسی آدمی کا تخم نہیں تھا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور وہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ گناہ کا کفارہ دے۔ یہ وہ رد جو لوگ جس کو رد کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے، یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اس بات کو بھی وہ رد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ فرمایا تھا، تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ وہ صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے، اور پھر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ وہ قبر میں نہیں گئے، اور پھر وہ رد کرتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہوئے، تو یقیناً پھر وہ جہنم ہی کے وارث ہوں گے۔ اب یہ بات آپ نے تیسری بات کہی پہ ڈاکٹر انجینئر، بلکہ آپ اس کو بیان کیجیے گا کہ یہ فیصلہ زمین ہی پہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کے بعد بھی وقت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور انجیل مقدس کس مقام پر جو ہے آپ تلاش کیا جا سکتا ہے اس ساری بات کو؟ آپ ذرا اس کو بیان کیجیے۔ جی، بہت ہی اہم سوال ہے پادری صاحب، اور آپ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے اس کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ماننا، یہ لفظ ماننا جو ہے، میں اس پہ ذرا رکنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے سب طالب علم مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک شخص تھا جو ایک وقت کی اکائی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد اس دنیا میں رہا اور چلا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے نہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اور لوگ ہیں جو سیاست میں خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نبیوں کی فہرست میں خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے ایک تھا، اس طرح کے اس وقت کے یہودی بھی تھے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک نبی تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا مانیں، اس کو اپنی نجات کا باعث مانیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں مر گیا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو وہ یوحنا عارف کو بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ موت، زندگی، جنت، جہنم، ان تمام چیزوں کا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو محض ایک تاریخی شخصیت مانتے ہیں یا محض ایک نبی مانتے ہیں، اور انبیاء تو بہت زیادہ آئے، لیکن وہ نبوتوں کی تکمیل ہو کر آئے، کفارہ بن کر آئے، خدا کا اوتار بن کر آئے، ہمیں ان کا اس معنوں میں خدا کا بیٹا اور خدا ماننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کو ماننا، جیسے زکریا نبی کو ہم مانتے ہیں یا ملاکی نبی کو مانتے ہیں یا کسی بھی اور نبی کو مانتے ہیں، تو اس کا وہ مطلب نہیں بنتا۔ خداوند یسوع مسیح نبی نہیں تھے، خداوند یسوع مسیح ابن خدا تھے، خدا کا اوتار تھے، اور اس دنیا پر خدا تھے۔ ان کا فیصلہ یا ہمارا ان کے ساتھ رشتہ، ہمارا عقیدہ، ایمان کیا ہے، اس کا فیصلہ اسی زندگی میں کرنا ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر ہوئے ہیں، ان کا نام تھا وکٹر ناصری صاحب، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، اس زندگی کا اس زندگی میں فیصلہ کریں۔ اس زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ اسی زندگی میں ہونا ہے، اور یہ زیر صلیب بیٹھ کر ہونا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے صلیب کی معنویت، اس کی الوہیت، اس کی اہمیت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراس ایونٹ اور جیزس ایونٹ واز سچ اے گریٹ ایونٹ کہ کیلنڈر اس کے
وجہ سے دو نیم ہو چکا ہے. ہم بیفور کرائسٹ آفٹر کرائسٹ کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی ایونٹ نہیں تھی. اور میں وکٹر ناصری صاحب کا دوبارہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں, زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں, اس زندگی کا اس زندگی میں فیصلہ کریں. آمین آمین. اور وہ زندگی اسی میں ہی کرنا ہے. اور خدا کا بہت بڑا نبی اور بہت بڑا بندہ اور بہت بڑا بادشاہ جس کو خدا نے بنایا, داؤد نبی کہتا ہے کہ ہمیں اسی جہان میں جو ہے اپنا جو ہے قبلہ میں کہوں گا درست کر لینا ہے, ورنہ وہ کہتا ہے کہ گور یعنی کہ قبر میں کون تیری ستائش کرے گا. یہ داؤد نبی کے زبور کی بات ہے اور وہ لکھتے ہیں وہاں پہ. ہمارے پاس ایک سوال پچھلی دفعہ آیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر جواب دیں گے. یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کے مطابق جہنم ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن اگر اللہ رحیم و کریم ہے تو وہ اپنے بندوں کو ابدی عذاب میں کیوں ڈالے گا. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی اس لفظ کو تھوڑا سا کریکٹ کیا تھا. میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں, پھر ڈاکٹر جی ڈی آپ اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں قرآن میں جو کچھ بھی آیا, چلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہمارے کلام مقدس میں کہیں بھی کوئی کسی کتاب کا بعد میں آنے کا, کسی نبی کا بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ہم ان کو ابھی آپ کے سوال کے جواب کے حد تک تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو کسی بھی طرح ان باتوں کو حتمی نہیں مانتے یا خدا کی طرف سے نہیں مانتے. اور پھر بات آ جاتی ہے اللہ کی, جو اللہ کا ایک کانسیپٹ جو دیا گیا ہے. لفظ تو چلو شاید عربی میں یہ خدا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن جو کانسیپٹ اس کے پیچھے دیا گیا ہے وہ کانسیپٹ مسیحیت میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح کا. اور کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو یہ بڑے واضح طور پہ ہے کہ خدا روح ہے, اور پھر یسوع مسیح جو ہے وہ اس کا بیٹا مجسم کلام. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, اور لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور پھر آگے لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. کلام یعنی کہ کلمہ یعنی کہ یسوع مسیح مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے 12ویں 13ویں آیت میں, 11ویں 12ویں 13ویں آیت بڑی خوبصورت آیات ہیں. لکھا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا, جتنوں نے اسے قبول کیا, جیسے ڈاکٹر جیڈلی ابھی بتا رہے تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورے طور پر ایمان لانا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ایک مقصد کے لیے, ایک پلان کے لیے, کفارے کے لیے دنیا میں آئے, اور انہوں نے کفارہ دیا اور صلیب پہ قربان ہوئے, اور پھر وہ موت ان کو صلیب پہ ہوئی, پھر وہ قبر میں گئے, اور پھر 3 دن قبر میں رہنے کے بعد وہ زندہ ہوئے. جب اس طور پہ مان لے آتے ہیں تو پھر یہ وہ کفارہ بن جاتا ہے. وہ کفارہ دے کے جو چلے گئے. اور لکھا ہے کہ آپ کا سوال جو یہاں پہ کہ اللہ جو ہے یا خدا جو ہے وہ رحیم ہے, تو وہ اپنے بندوں کو کیوں ابدی عذاب میں ڈالے گا. تو ابھی ہم نے بات کی تھی, ڈاکٹر جی نے بھی بات کی تھی کہ جب, اور میں نے بھی بات کی تھی کہ وہ جو لوگ شہید ہو گئے, جو خدا کی رات میں شہید ہو گئے, جن کو شہید کر دیا گیا, سر قلم سے ان کے جو ہے جدا کر دیے گئے جو ہے, تو وہ پکار کر خدا کو کہہ رہے ہیں کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا. تو اگر ہمارا خدا بے انصاف خدا ہے تو پھر ایسے خدا کو کون مانے گا. خدا ہمارا انصاف کا خدا ہے, اور عین انصاف یہی ہے کہ جیسے دنیا میں سزا دی جاتی ہے ہر ایک جرم کی, ویسے ہی پھر جو نہیں مانتا, جو نہیں ایمان لاتا, وہ اپنی سزا کا حقدار ہے. ڈاکٹر جی آپ اس کو مزید بیان کیجیے. تھینک یو ویری مچ. سوال بالکل جائز ہے, وزنی ہے. میں اس کو قرآن مجید کے حوالے سے بالکل اس کا جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ میری کتاب نہیں ہے. میں اس کے ریفرنسز نہیں دیتا, میں اس کا اس طرح سے مطالعہ نہیں کرتا جس طرح سے بائبل مقدس کا کرتا ہوں. لیکن بائبل مقدس کے حوالے اور ریفرنس سے بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. پادری صاحب, جب میں
زمانہ طالب علم میں تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے ایک کتاب پیش کی تھی، وہ میں نے قبول بھی کر لی تھی. اس کا نام تھا موت کا منظر اور منظر کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا. شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. جی، موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو وہ شروع وہ قبر کے عذاب اور اس طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے عمر اتنی پختہ نہیں تھی، ادھر ادھر سے پڑھ کے تو میں نے وہ رکھ چھوڑی. بعد میں میرا اللہ شاید میں نے واپس بھی کر دی تھی اس مسلمان دوست کو. تو میں اس کتاب سے بالکل متاثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو منظرنامے اس میں تھے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے. میں پری میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہ تو آٹوپسی سے آگے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو میں کسی کے ایمان، کسی کے عقیدے اور خاص طور پر کسی اور شخص کی کتاب پر اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا کلام یا میری کتاب نہیں ہے. میں بائبل مقدس کی بات کرتا ہوں. بالکل. بائبل مقدس میں جو اگر ہم اسی سوال کو بائبل مقدس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ ہوگا کہ بائبل مقدس میں جو لکھا ہے اس میں پھر ایک ابدی جھیل یا سزا کا ذکر کیوں ہے. تو میں اس بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے. خدا کی ڈیفالٹ پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں نا کمپیوٹر سائنس میں، کسی چیز کو چھوڑیں تو وہ واپس وہیں پہ چلی جاتی ہے. تو جو سوچی سمجھی تدبیر یا جو اس کی حالت قائمہ ہے، ڈیفالٹ پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب کوئی اس پر ایمان لائیں، تمام لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس کا انتظام بھی کر دیا. یہ ہے اس کی محبت، یہ ہے اس کی عنایت، یہ ہے اس کی اپنے لوگوں کے لیے چاہت کی انتہا. جو کوئی اس پر ایمان لائے، کوئی پابندی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس اتنی بڑی دعوت کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی خدا سے متنفر ہو کر، منحرف ہو کر اپنی مرضی کے مطابق دوسرا راستہ چننا چاہتا ہے تو اس میں جو سزا ملے گی یا جو کچھ بھی ہوگا، میں اس کو خدا کے کھاتے میں اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ اس نے تو سب کے لیے نجات کا انتظام کر دیا ہے. بائبل مقدس کا مقصد جنت، یعنی یہاں سے جنت بائبل مقدس میں، پاری صاحب میں یہ بات بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں اگر ہم ایک جملے سے بائبل مقدس میں بتائیں نا تو اٹ از آور ڈویلنگ ان دی پریزنس آف گاڈ. بالکل. خداوند کی حضوری میں میرا ہونا میرے لیے جنت ہے. اس سے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ جو باقی منظرنامے ہوتے ہیں نا جنت کے، منظرنامے کا یہ ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے. اچھا، وہ منظرنامے یہاں پہ ہے نہیں ہے. ہاں، کیونکہ بائبل مقدس میں جو کچھ بھی ہے وہ پاکیزگی ہے. ہر طرف عالم پاکیزگی ہے. خداوند یسوع مسیح ہے، بندگی ہے، طہارت ہے. ہر طرح کی آسودگی سے مراد ہے گناہ نہیں، تکلیف نہیں. لیکن وہ جو منظر نامے بتائے جاتے ہیں جنت کے حوالے سے، مولانا جمیل صاحب وغیرہ جو ہے، میں ان کا نہ تو قائل ہوں، نہ میں سنتا ہوں، اور نہ ہی ہمارے عقیدے میں ان کا کوئی دخل عمل بھی نہیں ہے. اس پہ بات کی تھی کہ وہ ان کو وہاں پہ صحرا میں اور دوسرے اس وقت آج سے 1500-1600 سال پہلے کچھ بھی، وہ ریگستان میں ایون 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ ان کو اسی طرح کی سٹوریاں سنا جیسی بھوک ویسی جنت دل دبائی کی جاتی تھی ان کی. اور ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ اگر قرآن میں جنت کی تصویر مادی خواہشات اور لذتوں پر مبنی ہے تو کیا یہ واقعی روحانی پاکیزگی کی جگہ ہو سکتی ہے جہاں خدا کے ساتھ قربت ہو؟ تو یقیناً نہیں ہے یہ وہ جگہ. میں اس کا مختصر سوال آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ آپ نے بڑے واضح طور پہ بھی ڈاکٹر جیلی نے اس کو بیان کر دیا، ہم نے بھی بیان کیا اس کو کہ خدا کے حضور وہ جگہ کسی بھی جگہ بوریت کی جگہ نہیں ہوگی. میں ایک بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا خدا نے اتنی خوبصورت بنائی ہے جہاں پہ ہر طرح کا مجرم، نشہ باز اور جو ہر طرح کی بےغیرتی کرنے والا اور جو گناہ اور زنا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں،
تو یہاں یہ خدا نے جب اتنی اچھی جگہ بنائی ہے تو وہ جگہ کتنی خوبصورت ہوگی جو اس نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور ہم وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ ہمارا خداوند ہمارا خدا ہے۔ اور یہ جگہ جو خواہشات جنت کی تصویر دوسرے مذاہب میں دی جاتی ہے، یقیناً یہ جو ہے وہ غلط تصویر ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی بات ہے۔ آج کل بھی جو بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اصلیت کو چھپا کے اور ایسی چیزوں کی منادی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، گھیر سکیں، مذہب میں لا سکیں۔ لیکن جب حقیقت میں جاتے ہیں، اور آج کل کیونکہ میڈیا اتنا عام اور کھلا ہو چکا ہے، جب وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ روحانی جگہ نہیں ہو سکتی، خدا کے رہنے کی جگہ نہیں ہو سکتی، اور نہ خدا خود شراب پلائے گا اور نہ وہاں کچھ ایسے کام نہ ہوں گے۔ یسوع مسیح نے خود فرما دیا تھا جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آسمان پہ کیا بیاہ شادی ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر بیاہ شادی یا اس طرح کا کوئی منظر نہیں ہوگا۔ آپ ڈاکٹر جیلی اس پہ جی میں بالکل تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، جسم کی قیود میں رہتے ہوئے، جسم کی حدود میں رہتے ہوئے، جسمانی ہوتے ہوئے، ہمیں لذت اور مزہ اور آسودگی، آسائش کا ایک خیال یا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن ہم سائنس کی مدد سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عنایت نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا جو اسپیکٹرم ہے، طیف ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے جس سے انسان دیکھ سکتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا۔ باقی چیزیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض فریکوینسیز ایسی ہیں جو جانور سن سکتے ہیں، پرندے سن سکتے ہیں، کتے سن سکتے ہیں۔ بعض وائبریشنز ایسی ہیں جو جنگل کے جانور فیل کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، بادل گرجنے والے ہیں۔ کتوں کے لیے ڈاگ وسل بنائی جاتی ہے، جب آپ بجائیں تو وہ کوئی انسان نہیں سن رہا ہوتا، لیکن وہ کتا سن رہا ہوتا ہے، ڈاگ وسل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ اسی الیکٹرو میگنیٹک میں ہم لوگ بہت محدود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے یا خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا گیا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں نوازا نہیں گیا۔ ایسی چیزیں جو ہم نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں۔ پولس رسول، اور یہ بات بائبل مقدس میں ہے، مجھے ایک بڑے پڑھے لکھے مسلمان دوست نے یہ آیت سنائی اور کہا کہ یہ حدیث میں بات آئی ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ حدیث میں بھی آئی ہوگی، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، میں ان باتوں پہ بحث نہیں کرتا، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بائبل مقدس کی بات ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ جو نہ آنکھوں نے دیکھیں، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی وہ انتہائیں جو ویژول اسپیکٹرم میں نہیں آتی، انسانی ویژن میں نہیں آتی، اور ایسی چیزیں جو ہم سن نہیں سکتے، جو ہمارے آڈیو اسپیکٹرم میں نہیں آتی۔ جب آڈیو میٹری کرتے ہیں تو وہ اسپیکٹرم تیار کرتے ہیں، اور جو نہ آدمی کے دل میں آئی ہیں۔ پادری صاحب ایک شخص صحرا میں پیدا ہوتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، اس کو کہو کہ آئس کریم کا تصور کر سکتا ہے؟ وہ اس کے دل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اس کے تجربے کی بات نہیں ہے۔ جب خدا کے گھر میں ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے لیے ایسی چیزیں تیار کی گئی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دل میں آئیں۔ وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے ہم یہاں پہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اور چیزیں ہم خدا کی حضوری کی جگہ ہے۔ خدا کی حضوری کی جگہ۔ پروگرام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے۔ میں ہمارے بھائی مورس نے آگے جو لکھا ہے، میں اس لیے بھی اس کو تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک اس میں ایک اچھا پوائنٹ بھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ سر بہت خوبصورت جواب دیا، اور خیال کہ آپ پروگرام سے آیا ہے کہ دل میں آیا کہ مسیحی اپولوجسٹ لوگوں کو بغیر ناراض کیے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ معزز اسپیکر نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آپ کی اس پروگرام
और जवाब के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम मौरिस भाई और सब लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए, कि हम अब वो बात जो कलाम की बात है वो करें, और हमारा मकसद किसी भी तरह किसी को दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि उनको सच्चाई की राह तक लेके आना है। अपना डॉक्टर जिली आखिरी मिनट रह गए हैं, हमारा एक और थोड़ा सा सेक्शन था, मैं उसको करना चाह रहा था, लेकिन फिर अब किसी और वक्त के लिए कि कुरान दोज़ख के बारे में क्या बात करता है, जहन्नम के वजूद के बारे में क्या बात करता है। सूरह आल इमरान में लिखा है कि वो आग से डरो जो खुदा काफ़रों के लिए तैयार की गई है। मैं इस पे बात करना चाहता था, लेकिन हम इसको बाद में बात करेंगे। जहन्नम की शिद्दत की बात इसमें की गई है, और फिर जहन्नम के ईंधन की बात की गई है, जहन्नम के दरवाज़ों की बात की गई है, जहन्नम में पीने की चीज़ों की दुआ की गई, चीज़ की दुआ की गई है, और जहन्नम की वुसअत की। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, मेरा ख्याल है अगली दफ़ा करेंगे। लेकिन आप क्लोजिंग में क्या आज के इस प्रोग्राम को कैसे वाइंड अप करेंगे? डॉक्टर साहब, शुक्रिया मुझे मुद्दा करने के लिए, और आप सब नाज़रीन सामाइन का शुक्रिया हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। मेरा आखिरी पैगाम आप लोगों के लिए है कि बाइबल मुक़द्दस जो है, ये इसका फ़ोकस जहन्नम नहीं है, इसका फ़ोकस खुदावंद यीशु मसीह से हमारा जो बिछड़ जाना है अदन से लेकर, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, कफ़ारे की मौत की वजह से उसके साथ मिलने का लिहाजा। इसमें जन्नत के भी इतने ज़्यादा तशरीहात नहीं हैं, लेकिन जो तफसील दी गई है जहन्नम की बहुत कम है। चंद आयात है जन्नत की जो तस्वीर और तफसील है वो ये है कि जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई। पहला करंथियों 2 बाब की 9वीं आयत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नत की डेफिनेशन मेरे लिए ये है, और तमाम मसीहियों के लिए पादरी साहब, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने जैसे बताया था कि वो एक बच्चा जब गुम जाता है ना, उसकी माँ मिल जाए या बाप मिल जाए तो उसकी जन्नत। आमीन। हम खुदा से बिछड़े हुए, खुदा मिल गया, जन्नत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली, और गॉड ब्लेस यू। और यकीनन ये जगह वो जगह है जो खुदा की हुजूरी की जगह है। मसीहत का मरकज़ी पैगाम दोज़ख नहीं बल्कि नजात है, सल्वेशन। और ये मैं बात आज ख़ास तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि हम ना दोज़ख को इस तरह पेश करना चाहते हैं कि आप डर की वजह से आ जाएं। आप आएँ तो खुदा की मोहब्बत को अपने सामने रखते हुए खुदा के पास आएँ। आप आएँ तो मसीह की मोहब्बत को, कि उसने दुनिया से कैसे अपने बाप के उस काम को पूरा किया दुनिया में आके, और हमारे लिए उसने नजात के रास्ते को तैयार कर दिया, और ईमान और तौबा करके कैसे आप उस हमेशा की ज़िंदगी में जा सकते हैं, और कैसे उमाल 13 बाब की 16 बाब की 31 आयत को आप पूरा कर सकते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप अपने घराने की, आइंदा नस्लों की निजात का वसीला बन सकते हैं, निजात का बायस बन सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनको ईमान और उनको सच्चाई भी देके जाएंगे, वो रास्ता भी देके जाएंगे? क्या उनका भी किबला गलत तरफ ही रहेगा, या आप किबले को दुरुस्त करके जाएंगे कि वो हमेशा की ज़िंदगी को पालें, हमेशा की हलाकत से निकल आएँ, और फिर आइंदा नस्लें भी जो हैं, ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी उस अमीर आदमी और उस लाजर के ताल्लुक से, कि वो उस जगह एक दूसरे को पहचान रहे थे, वो एक जगह देख रहे थे। तो यकीनन हम जब ऊपर जाएंगे तो हम एक दूसरों को पहचानेंगे, और हमारे लोग हमारे साथ होंगे। और क्या आप अपनी औलाद को और नस्लों को भी वहाँ देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो आज मौका है आपके लिए कि आएँ और सच्चाई के उस रास्ते के ऊपर चलें जो यकीनन ये बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, अनाजील बताती हैं, सहाबा अंबिया बताती हैं, ज़बूर बताते हैं, और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है।
وہ یہ نہیں کہ 2000 سال پہلے آئے اور اب ان کے پاس کوئی ایسی قدرت نہیں. یسوع نام میں آج بھی قدرت ہے اور آج بھی یسوع نام میں بڑے بڑے معجزات، یہاں تک مردے زندہ ہوتے ہیں. ایمان لائیں اور یسوع مسیح کے پاس آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اس دوزخ سے نجات حاصل کریں جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کے لیے تیار کی.